अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रई साहब और रशीद साफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो जो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात हैं वो कई हवालों से बड़े अहम हैं, लेकिन मुल्क की सियासत में जो सूबा सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, इस बार भी सबकी नज़रें उसी सूबे पर लगी हुई हैं। कोई यहाँ पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी साख जो है उसको बहाल करने की तगोदौ कर रहा है। तो जो यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, पंजाब के बदले हुए ज़मीनी हक़ाइक़, क्या वो सियासत का रुख बदल सकते हैं? ये अहम नुक्ता आज की डिबेट के लिए उठाएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हुकूमत ने आमादगी ज़ाहिर की है 18 अरब के नए टैक्सेस के हवाले से IMF को, वो महंगाई का एक नया तूफ़ान लेकर आएगी, तो उसका मुकाबला अवाम किस तरह से करेगी और कौन कौन से शोबे इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सलमान गनी साहब आपसे। लाहौर में बिलाखिर वो इंतखाबी मुहिम जिसका आप अरसे से कह रहे थे कि कोई रौनक नहीं लग रही है, वो रौनक लगना शुरू हो गई है। और आज जो सबसे ज़्यादा महवर था वो NA 127 था। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सारा जो माहौल है वो यहीं पे बना हुआ है। देखें, आपने एक बात जो कही है, मैं समझता हूँ कि बड़ा जो मैदान लगना है वो पंजाब में लगना है, और पंजाब का दारुल खिलाफा लाहौर है। लाहौर की पाकिस्तान की सियासत में अपनी एक अहमियत और हैसियत है। आपने NA 127 की बात की है। देखें, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब और ख़ुसूसन लाहौर के हवाले से संजीदगी ज़ाहिर की है, और लाहौर से ख़ुद पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो इंतखाब लड़ रहे हैं। देखिए, इस हलके को थोड़ा सा हम ज़रूर डिस्कस करें कि ये 2018 में ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, और परवेज़ मलिक साहब वो मुंतखब हुए थे, 90,000 वोट लिए थे। नंबर 2 पे PTI थी, और PTI का वोट बैंक एजाज चौधरी साहब थे, सेनेटर थे वो, उन्होंने 77,000 वोट लिया था। पीपल्स पार्टी ने 5,500 वोट लिया था। उसके बाद परवेज़ मलिक साहब की डेथ के बाद इस हल्के में ज़मीनी इंतखाब हुआ। असल में पीपल्स पार्टी ने वहाँ से इस हल्के को टारगेट किया, और टारगेट करने की वजह ये थी कि टेक्निकली वहाँ से PTI आउट हो गई कि जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा, उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर बड़ी संजीदगी से इंतखाबी कैंपेन की, और 5,500 वोट लेने वाला कैंडिडेट, आखिर कोई वजूहत तो होंगी कि उसने 34,000 वोट लिया, और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब के वोट 44,000 के करीब थे। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो भी स्ट्रेटजी उनकी थी, मुझे तो मालूम है कि वो 5,500 से 34,000 पे कैसे गई, अब भी वो वही उसी हिकमत अमली पे कारगर है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जिस पार्टी ने 70,000 वोट लिया था, उनका कैंडिडेट भी वहाँ मौजूद है, और वो XMNA है, ज़हीर अब्बास खोखर। तो वो पार्टी मैटर कर रही है, निशान उनके पास नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में तो ये नंबर 2 पोजीशन का मुकाबला है कि ये माजी के अंदर ये सीट मुस्लिम लीग नून के पास रही है, और उससे पहले पिछली सदी के अंदर भुट्टो साहब भी जो इलेक्शन लड़ा था, टाउनशिप की अपनी एक थी। लाहौर के अंदर सिर्फ एक हल्का डिस्कस हो रहा है, हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, और हल्का डिस्कस हो रहा है 127। तो अब देखना ये है कि वहाँ से कौन ये मार्का सर करेगा। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने कम अज़ कम पंजाब के वाले से संजीदगी ज़ाहिर किया, इसलिए कि 2013 में कौमी पार्टी जो थी वो एक सूबे तक महदूद हो गई थी। लिहाजा पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा अगर कोई दिलचस्पी रखती है तो 127 में है। लाहौर के 14 हल्के हैं, बाकी 13 हल्कों में भी मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी नज़र आनी चाहिए। ऐसा ही डॉक्टर साहब, पंजाब कोई सरप्राइज़ दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ अब वैसे नहीं हैं जैसे हमने गुज़िश्ता इंतखाबात में देखे। कुछ नई लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स डेवलप हुई हैं इस अरसे के दौरान। देखिए, एक तो ये कि पंजाब की अहमियत इसलिए है कि इसकी नेशनल असम्बली में 141 सीटें हैं, 266 टोटल जो इलेक्ट होती हैं जनरल सीटें हैं नेशनल असम्बली की, जिसमें से 141 सीटें पंजाब से बनती हैं। तो ज़ाहिर है फिर तवज्जो है, और लाहौर की तरफ तवज्जो इसलिए है कैपिटल के अलावा कि यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर हैं वो इलेक्शन में मौजूद हैं। कम से कम 3 बड़े लीडर, या आप 4 भी कह लें अगर हमज़ा को शामिल करना चाहते हैं, बल्कि 5 हो जाएंगे अगर मरियम को शामिल करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ जो है वो हमें दिलचस्पी जो है यहाँ ज़्यादा नज़र आती है। और अब सिर्फ देखना तो ये है कि जो लोग इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वो किस हद तक वो वोट अट्रैक्ट कर सकेंगे PTI का।
اس لیے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہے، وہ لوگ جن کا تعلق، جن کی ہمدردی پی ٹی آئی کے ساتھ رہی ہے، کیا وہ آئیں گے ووٹ دینے کے لیے؟ اگر تو ووٹ دینے آتے ہیں تب اس کا ایک امپیکٹ ہے، اگر نہیں آتے تو پھر وہ جو ہے نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاہور ماضی میں بھی پی ایم ایل این کے ہی ساتھ رہا ہے۔ وہ پرانا 1970 کی بات ہے جب پی 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 بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب میں بھی سویپ کیا، لاہور میں بھی کیا۔ تو اب جو ہم پچھلے الیکشنز کچھ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پریڈومیننٹ پوزیشن تو پی ایم ایل این کی نظر آتی ہے۔ پھر دیکھنا صرف یہی ہے کہ کیا کوئی فرق پڑے گا۔ وہ فرق کا اس لیے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس وقت ایسے فیکٹر جو انفلوئنس کر رہے ہیں وہ اتنے اس قسم کے عجیب فیکٹر ہیں جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جس دن الیکشن ہوگا اس دن سچویشن کیا ہوگی۔ نمبر 2 جو ہے تیسری پارٹی کے ووٹر، کیا وہ باہر آ کے ووٹ ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں انفلوئنس کریں گی اس دن کے رزلٹ کو، کیونکہ اس دن کے رزلٹ کو اگر آپ اپسٹ کرنا چاہیں گے، اپسٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ پچھلی دفعہ تو یہ سیٹ 127 سیٹ پی ایم ایل این کے پاس تھی، تو کس طریقے سے آپ اپسٹ کر سکتے ہیں یہ اس وقت اس سٹیج پہ کہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں نہیں اندازہ۔ یا تو ہوتا نا کہ کوئی الیکشن ایکٹیویٹی زیادہ عرصے سے چل رہی ہوتی تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، کنوینسنگ سے، لوگوں کے رجحانات سے، لوگوں کو سے گفتگو کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ فیکٹرز اس وقت موجود نہیں ہیں اس الیکشن کے اندر، اس کی وجہ سے الیکشن کے رزلٹ کو پریڈکٹ کرنا کہ کس طرف رجحان ہوگا، تو پھر سرپرائز کا ایلیمنٹ اس دفعہ زیادہ ہے۔ نہیں، سرپرائز کا ایلیمنٹ تو رہے گا، سرپرائزز تو الیکشن کے بعد بھی چلیں گے، الیکشن کے بعد بلکہ زیادہ چلیں گے۔ ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، جو بلاول بھٹو ہیں وہ تو جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس قسم کے بیانات بھی دے رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ بہت سخت رویہ اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ دہشت کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے، تو وہ تو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ کاف لیگ بھی پیپلز پارٹی کی محبت میں گرفتار ہے، تو جو ان کے آرگنائزر ہیں وہ ان کے جلسے میں آج پائے گئے اور ان کی حمایت میں بیانات دیتے رہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو مسلم لیگ نون کی وہاں پہ ایم این اے رہی ہیں شائستہ پرویز ملک، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہیں اپنے پارٹی کے لیے جو ہے وہ ووٹرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہدف مسلم لیگ نون ہے۔ کیو لیگ معاملات طے کر رہی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ ان کے نہیں ہو سکے، اس وجہ سے وہ بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ان کا رجحان نظر آتا ہے۔ تو یہ جو الائنسز بن رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ووٹ کس طریقے سے جمع کیا جائے تاکہ ان کے کینڈیڈیٹس، ان کے امیدوار زیادہ ووٹ لے سکیں، جیت سکیں۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کبھی ایسے انتخابات نہیں دیکھے جس میں کہ ایک سیٹ پر اتنا زیادہ امیدوار الیکشن لڑ رہے ہوں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر دو سیاسی جماعتوں کا دو نظام نہیں ہے، جس طرح کہ کسی حد تک ہندوستان میں بھی بن چکا ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ دو امیدوار ہیں، دو پارٹیاں ہیں، یہاں پہ وہ عمل ہو نہیں سکا، یہاں پہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور پھر 7 آزاد امیدوار بھی ہیں، تو 6 7 اگر کینڈیڈیٹس ایوریج ایک کنسٹیٹوئنسی میں ہوں، ایک حلقے میں، تو پھر یہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ کافی انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے کہ ووٹ فریگمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس فریگمنٹیشن کو بچانے کے لیے یہ بلاول زرداری بھٹو صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، کیو لیگ والے بھی کوشش کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اور بھی عوامل ہیں، وہ دوسرے عوامل ہیں ذات پات کے، برادری کے، اور خصوص طور پہ وہ کینڈیڈیٹس جو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کے انتخابات کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کر سکیں، کہ ان کا ایک ووٹنگ بینک ہے، ووٹ بینک ہے، اور 5000 ہے، 6000 ہے، 7000 ہے، تو آئندہ کی بارگیننگ کے لیے بھی لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں انتخابات میں۔ تو زیادہ امیدواروں کا ہونا ملک میں انتخابات
की प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए मैं समझता हूँ कि ये कि दुरुस्त नहीं है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह का रुख होगा, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदवार हैं, फ्रेगमेंटेशन होगी, बड़ी जमातें सामने हैं। अब कुछ जो मुस्लिम लीग नून के एक हल्के की आपने बात की कि वो सामने नज़र नहीं आ रहे, लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी काफ़ी अभी तक सियासी तनाव है, कशमकश है, और किसी हद तक तो उन्होंने काबू पा लिया है। लेकिन महताब साहब का हमने देखा हज़ारा डिवीज़न से अब्बासी साहब का, और इसी तरह से और कई हलके हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून लोगों को ये इत्मीनान में नहीं ले सकी या अपना सुरसू उनके ऊपर कायम नहीं कर सकी। तो इसलिए हम देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ तरह से अपनी इलेक्शन लड़ रहे हैं और साथ मुख्तलिफ तरीके से लोगों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। ठीक, रशीद साफ़ी साहब, ये जो NA 119 है 119, उसमें आज जो PTI के हामी उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज़, उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए, शामिल हो गए उनके साथ, और इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। लेकिन जब कागजात का जायज़ा लिया मैंने, तो वो तो PTI के हमायत याफ्ता है ही नहीं है, वो तो शहजाद फ़ारूक वहाँ से लड़ रहे हैं। ये क्या माजरा है वैसे? देखिए, इलेक्शन में इस किस्म के ड्रामे आपको देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है। मुझे तो हैरत है कि अगर जो आप बात फरमा रही है ये दुरुस्त है, सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ फ़हरिस्तें गर्दिश कर रही है जिसमें बाकी आपके ये जो दावा है उसकी तायीद होती है कि मरियम नवाज़ साहिबा गोया वो गलत बयानी से काम ले रही है। PTI का जो सोशल मीडिया पे दस्तयाब लिस्ट है उसके मुताबिक शहजाद फ़ारूक नामी वहाँ पे कैंडिडेट है जो नौजवान है, एक PTI से उनका ताल्लुक़ है, उनके वालिद साहब इस वक्त जेल में है 119 पे। तो लिस्ट में तो उनका नाम नज़र आ रहा है, और जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 33 है जी, बाई है शायद। अब मैं ज़्यादा नहीं जानता, लाहौर के जो पॉलिटिक्स को आपके साथ असातिज़ा बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे मौजूद मवाद है मैं उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो फॉर्म 33 में भी ये शहजाद फ़ारूक साहब का नाम दर्ज है, उसमें भी ये मेहर वसीम साहब का नाम नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से उम्मीदवार बन गए हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, जिन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है। आप देखें, आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर में गिरज बरस रहे थे और पूरा जो उनका गुस्सा था और खलाई मखलूक की जो दुखाइया दे रहे हैं और उनके इशारे मुस्लिम लीग नून की जानिब है कि वो शायद किसी के कांधों पे सवार हो के इक़्तिदार की तरफ रवा दवा है ये जमात। लेकिन यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खलाई मखलूक के नुमाइंदा परवेज़ खटक से खैबर पुख्तनख्वा में सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर चुके हैं कुछ ही दिनों पहले, और वहाँ पे जो परवेज़ खटक दुनिया जहान को पता है कि वो बिल्कुल अलनान लोगों को कहते फिर रहे कि उनको यकीन दहानी करवाई गई है, उनसे उनका इत्तेहाद है, और यहाँ पे जमहूरियत के वो चैम्पियन है। आज मुझे एतजाज़ साहब को देख के पीपल्स पार्टी के स्टेज पे वो भी कह रहे थे कि उनके खून में पीपल्स पार्टी दौड़ रही है। अच्छी बात है अगर उनके खून में पीपल्स पार्टी दौड़ रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले तो उनके खून में कुछ और शामिल होने को बेचैन था और उनकी बेचैनी कुछ और थी। यही क़यादत थी उनके ख़िलाफ़, वो बिल्कुल बयानबाजी पे थे और किसी और लीडर से उनके राब्ते थे। तो ये आपको सानिया इस पे कोई हैरत की बात ये नहीं है अगर 119 पे कोई गलत बयानी की जा रही है या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं या एतजाज़ साहब जैसे शोला बयान मुकर्रीन जो है वो आवाम के और वोटर का खून गरमाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ जो हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं उसी के मस्दाक़ ये तमाम बातें और बयानात है। बात असल मार्का जो है वो 8 फरवरी का है, जिसका बैलेट बॉक्स ज़्यादा भरा हुआ मिलेगा वही आने वाले दिनों में डिस्कस होगा और ये तमाम बातें पस मंज़र में चली जाएगी। और आप जो बाकी मेहमानों से आप पूछ रही थी
تو یہ انتخابات ویسی بھی سرپرائزز سے بھرپور ہے. ماضی میں بھی ہم نے سرپرائزز دیکھے تھے. مجھے تو اس دفعہ لگتا ہے کہ RTS کے بجائے انٹرنیٹ کا پورا نظام ہی نہ بیٹھ جائے, کیونکہ ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے لاہور کا زیادہ علم نہیں ہے, لیکن پنڈی اسلام آباد میں ہم 2 دنوں سے انٹرنیٹ میں تعطل کا اس کی پریشانی کا سامنا ہے. کئی سوشل میڈیا کے ویب سائٹ جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہے. آج تو کافی بہتری آئی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جمہوریت کا پہیہ جتنا مذاق ہم نے اڑا لیا اپنا وہ کافی ہے. اب جمہوریت کا پہیہ چلنے دیا جائے اور کم از کم ووٹنگ تک جو ہے یا جو پولنگ ڈے ہے اس وقت تک مزید جو ہے یہ مزاحیہ قسم کے جو اقدامات ہیں اس سے گریز کیا جائے. آپ کو کاف لیگ کے چیف آرگنائزر چودھری سرور کی پیپلز پارٹی کے جلسے میں لاہور والے میں موجودگی اور بلاول بھٹو سے ان کا اظہار یکجہتی کیسا لگا؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے. ان کے بارے میں تو کل سلمان صاحب نے بہت جامع تبصرہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا. وہ گرچہ اچھے آرگنائزر ہے لیکن ان کو پلیٹ فارم ابھی تک اچھا نہیں ملا ہے. شاید اب وہ پیپلز پارٹی کی پناہ میں اپنی جو ہے اپنی سیاسی مستقبل کو تلاش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں ان کی کتنی جگہ بنتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سیاست کو سمجھتے ہیں, لیکن اصل فیصلے پیپلز پارٹی کے کرنے والے آصف علی زرداری صاحب ہے. وہ ان کو کتنا اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور اس کا پیپلز پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا کہ چودھری سرور صاحب جو ان کے لیے سٹیج پہ آج نمودار ہوئے ہیں, تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. یہ سیاست میں یہ چیزیں یہ کوئی انہونی نہیں ہے. آج کسی ایک جماعت کا جو ممبر ہوگا کل کسی دوسرے جماعت میں آپ کو نظر آئے گا. یہ کوئی اتنی میرے خیال میں اس پہ حیران ہونے والی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر یہ بات ہم درست تصور کیا جائے کہ ایک بندوبست کے تحت ہی انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں بے معنی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہے اپنے ساتھ چودھری سرور صاحب کو بٹھائے یا چودھری شجاعت کو بٹھائے یا چودھری اعتزاز کو بٹھائے, یہ میٹر پھر نہیں کرتا. اگر بندوبست ہو چکا ہے تو پھر بندوبست ہی کا جو نتیجہ اخذ کیا جا چکا ہے تو پھر وہی ہی نتیجہ ہوگا. اور اگر نہیں ہے بندوبست تو پھر یہ چیزیں میٹر کرتے ہیں. تو ایک جانب تو بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بندوبست ہو چکا ہے, دوسری جانب پھر وہ ان جو سیاسی عوامل ہے ان پہ بھی ان کا تکیہ ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بلاول صاحب جو ہے اتنے بڑے اسٹیبلشمنٹ کو چودھری سرور صاحب کے ذریعے کس طرح شکست دیں گے, یا جو اعتزاز صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ان کا کتنا ووٹ بینک ہوگا اور کتنا ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو تمام سیاسی جماعتیں کنفیوزڈ ہے. ایک دن ایک بیان ان کی طرف سے آ جاتا ہے, دوسرے دن جو ہے اپنے بیان کا خود ہی وہ نفی کرتے ہیں. ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم سے رہنے والے نواز شریف پہ وہ ہر وقت ہاتھ میں تیر لے کے تیر برسا رہے ہوتے ہیں. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نظریے پہ کھڑی ہے اور باقی جماعتیں نظریے سے پیچھے ہٹ چکی ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے. سلمان غنی صاحب, نون لیگ نے قومی اسمبلی کے امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے. 51 نشستوں پر کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ والے معاملات. 2 روز پہلے سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب پہ کتنے پریشر تھے کہ اپنی پارٹی کے امیدواروں کا چلاؤ, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں پہلے ان کے پاس امیدوار نہیں تھے جن میں سے انہوں نے ایک امیدوار چن رہا تھا. پھر اتحادیوں کو اکاموڈیٹ کرنا. اور ماضی کے اندر بھی آپ اگر الیکشن دیکھیں تو کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسے نہیں ہوتی کہ جو ساروں پہ ہی اپنے کینڈیڈیٹس لے کے آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو آج بات کرنے والی ہے کہ سیاسی لیڈرشپ تو حرکت میں آ گئی ہے, وہ سیاسی گہما گہمی جو ہماری روایت رہی ہے وہ کیوں نہیں طاری ہو رہی. کچھ لوگوں کے نزدیک سردیاں, سردیوں میں الیکشن ہوتے رہے ہیں. لیکن اسی سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ نون لیگ کے امیدوار, کیونکہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو زیادہ نون لیگ ہی ابھی ڈومینیٹ کرتی ہمیں نظر آئے گی آگے جا کے, یا شاید کر رہی ہے. نون لیگ کے امیدوار کیوں نظر نہیں آ رہے؟ پیسہ نہیں لگا رہے, ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی, یا میں آپ کو بتا مجھے کوئی 5-6 الیکشن میں نے کور کی ہیں. آپ کو نظر آنے سے مراد کیا آپ کو چینلز پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے موٹے الیکشن ہم کالج کے لڑتے تھے,
اصل کام کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ آپ اگر میرے سے اکاڑا کا پوچھیں یا کسی ڈسٹرکٹ کا پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہاں کون آگے ہے کون پیچھے ہے. جو کہ نون لیگ والے اپنا کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سیاسی گہما گہمی لاہور کے اندر ہوتی تھی وہ کیوں نہیں ہے. کہ انتخابی دفاتر تو کھل رہے ہیں, سردیاں بھی ہیں, وہ چائے کے دور نہیں چل رہے, وہ کھابے نہیں کھل رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی وجہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ ہم جو جس الیکشن کا ماحول ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز وہ نہیں بنا پائیں. کیوں نہیں بنا پائیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن عوام کے اندر اس طرح تحریک موجود نہیں ہے. ہم نے ایسے الیکشن دیکھے ہیں کہ جی محلوں کے اندر باقاعدہ رونقیں لگی ہوتی تھی. کہ آج کیوں رونقیں نہیں لگی؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ ماضی قریب کے اندر جو صورتحال بنی ہے جس کا آپ آگے آ کے ذکر بھی ہم کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ریئل ایشوز کی بات کیا کر رہے ہیں؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے میں حکومت بنا رہا ہوں, انہیں پتہ ہے کہ رستہ کہاں سے نکلے گا, اور وہ ان کے والد صاحب سے زیادہ کسی کو نہیں پتہ. آج وہ نواز شریف صاحب کو تو چیلنج دے رہے تھے اور احسن اقبال صاحب نے انہیں ناتجربہ کار کہا. میں احسن اقبال صاحب کی بات نہیں کرتا, میں محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا 2 ماہ پہلے, یاد ہے آپ کو, جب وہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے تھے تو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن درست اقدامات کر رہا ہے, درست فیصلے کر رہا ہے, اور بلاول صاحب ناتجربہ کار ہیں اور میرے دستخطوں سے جاری ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. اصل بندہ جو میٹر کرتا ہے پاور پولیٹکس میں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں. دیکھیں بلاول صاحب, میں نے اس لیے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایکٹیو ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ نہیں اب بتانا چاہیے کہ جی ماضی کے اندر ہم نے کیا کیا ہے. پاکستان نے بڑی گمبھیر صورتحال سے 2-4 ہے, اندرونی اور بیرونی محاذ پہ بڑے بڑے چیلنجز منہ کھول کے کھڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری گیم چینج کریں گے, آگے کیسے لے کے جائیں گے جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ جی پہلی بات عوام کے اندر آپ اپنا اعتماد بحال کر پائے, اور نمبر 2 لوگوں کے اندر یہ تحریک پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں پہ آ کے آپ کو ووٹ کاسٹ کریں گے, اور آپ کے ووٹ کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں آپ کے مسائل حل کریں گی یا اپنے مسائل حل کریں گی. ہلکا سا مومنٹم شروع ہوا ہے پنجاب میں. آج لاہور میں خاصی رونق لگی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب, پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہے لیکن وہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. کیا اس سے امید کا کوئی راستہ نکلتا ہے؟ جیسے اس کے بارے میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. دیکھیں امید کا کیا راستہ ہے. دیکھیں جب پارٹی کی جو اصل حیثیت ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے سے قائم ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے, اور بنیادی طور پر پولیٹیکل پارٹیز جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ الیکشن ہی کے ذریعے آتی ہیں. تو الیکشن سے تو اس پارٹی کو فارغ کر دیا گیا ہے. باقی رجسٹر ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ اصل میں جو جیسا قدم اٹھایا گیا ہے اس کو سافٹ کرنے کے لیے, اس میں ذرا نرمی دکھانے کے لیے اس قسم کے ایشوز ریز کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ پارٹی تو رجسٹر ہے. وہ رجسٹر پارٹی کا کیا معنی رکھتا ہے جب آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایکٹ تھا جس میں رجسٹریشن کی یہ کلوز ڈالی گئی تھی, جو بعد میں 2017 کا جو الیکشن لا ہے اس میں بھی وہ چیز آ گئی ہے, یہ بنیادی طور پر اسی لیے تھی کہ صرف رجسٹرڈ پارٹیاں الیکشن لڑ سکتی ہیں. صرف رجسٹرڈ پارٹیاں الیکشن, جو رجسٹر نہیں ہوگا وہ الیکشن نہیں لڑے گا. یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ کیا رجسٹریشن کے معنی رکھتے ہیں جب وہ الیکشن پارٹی نہیں لڑ سکتی؟ میرا خیال ہے کہ سچ کو بولنے سے گھبرانا نہیں چاہیے, اداروں کو چیزوں کو کور نہیں کرنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے کہ اس کو فارغ کر دیا گیا ہے الیکشن کے پوائنٹ آف. ہاں, پبلک کے اندر جو سپورٹ ہے یا پبلک کے اندر جو ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ہے, وہ ہمیں دیکھنا ہے. وہ کسی پارٹی کے سروائیول کے لیے تو اہم ہوتا ہے پبلک سپورٹ کا ہونا, لیکن آپ ٹیکنیکل اور لیگل گراؤنڈز پہ اگر کسی پارٹی کو ناک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کا ڈیموکریٹک پروسیس ہے, جو الیکشن کی جو اسپرٹ ہے, الیکشن کا جو مقصد ہے, وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے. باقی رہا جو کہ الیکشن میں جو پارٹیاں بھی کامیاب ہوں گی, لیکن اس کے بعد حکومت بنانے میں اور بہت سے فیکٹرز اکاؤنٹ ہوتے ہیں جس کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا. عوام کا تعلق تو صرف ہے کہ جائیں ووٹ ڈال دیں, اپنے نمائندے الیکٹ کر لیں یا نہ ڈالیں, لیکن اس کے بعد جو حکومت سازی ہے اس میں اور گیم جو ہے وہ ہوگی. فی الحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پریزنٹ الیکشن ہے
وہ کس حد تک پچھلے الیکشن سے ڈفرنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے اور کچھ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہیں. تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم بہتر جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں یا خراب جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں. وہ ہمیں اس الیکشن سے پتہ لگے گا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیمپین میں جو ہینڈی کیپس ہیں کچھ پارٹیز کے لیے، کچھ کو ایڈوانٹیجز ہیں، وہ ہمیں بڑے کلیئر نظر آ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے ہم اس کی گفتگو نہ کریں، لیکن تاریخ کا فیصلہ دیکھیے، الیکشن 8 تاریخ کو ایک فیصلہ آئے گا، ایک تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہمیشہ تاریخ کا فیصلہ قائم رہتا ہے. اور یہ جو وقتی فیصلے ہوتے ہیں یہ بدل جاتے ہیں. ہم نے 2017-18 میں کچھ فیصلے دیکھے، اب بدل گئے سارے کے سارے، نقشہ ہی بدل گیا 2017-18 کا. اچھا اب ہم نئے فیصلے دیکھ رہے ہیں 2023 کے اندر آ کے اور 24 کے اندر آ کے. اب ہمیں نہیں معلوم 5 سال کے بعد یا 7 سال کے بعد. صاحب کا کہنا ہے کہ مقبولیت ہی نہیں، قبولیت بھی ضروری ہے. نہیں، وہ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ الیکشن میں تو قبولیت ہو سکتی ہے لیکن مقبولیت کام کرتی ہے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے قبولیت بھی چاہیے. جب تک دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی مستقبل واضح نہیں ہوتا، ون پیج نہیں بنتا. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، آپ سے بھی یہی نکتہ میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹرڈ ہے تو شاید بعد میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے. راستہ اس طرح سے نکل سکتا ہے کہ انہی کے امیدوار اسی پھر انڈر دی امبریلا آف پی ٹی آئی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کو پارلیمان تک اپنی وہی پوزیشن بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں یا جو سینٹ میں ان کا حصہ ہے وہ بھی مل جائے. کیا آپ کو ایسی کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ کوئی اس وقت تو کوئی ایسے روشن امکانات پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ پہلے سے امیدواروں کا نام دیتے ہیں. اگر پارٹی ہی آپ نہیں ہیں اور پارٹی کے طور پہ آپ الیکشنز میں نہیں گئے تو آپ کیسے ان کا نام دے سکتے ہیں؟ وہ تو ایک بہت بڑا ایک قانونی مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے عدالتوں میں بھی جائے، لیکن اس وقت اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اقلیتوں اور خواتین کی نشستوں کے لیے تحریک انصاف اپنے کوئی امیدوار سامنے لا سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی ہونی چاہیے؟ کیا سیاسی جنگ کو ختم ہونا چاہیے؟ کیا وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ شواہد ایسے بھی رہے ہیں، ماضی میں بھی ہیں اور اب بھی کچھ آثار ایسے ہیں کہ ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، رہی ہے ماضی میں، کیا اسے بات چیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں، میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو اور پاکستان میں سیاست کو اور ساتھ ہی سماجی انصاف اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کہ ایک مسلط نہیں کرنے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی فیوریٹ نہیں ہونا چاہیے، اور میدان سے ایک زبردستی نکال کے اگر آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو باہر نکال پھینکتے ہیں تو اس سے اگر آپ کی توقع یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہوگا یا اس طرح معاشرے میں پیدا نہیں ہوگا، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک خام خیالی ہے. بات چیت اب بھی غالباً ہو رہی ہے، بات چیت انتخابات کے بعد بھی ہوگی، لیکن اس وقت جو امکانات ہیں وہ بالکل مخدوش نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس باریک نقطے کو لے جا کے دوبارہ عدالتوں میں جا سکتی ہے پی ٹی آئی؟ عدالتوں میں سیٹل ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کو بھی جب اپروچ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈیبیٹ تک چل رہی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تشریح طلب معاملہ ہے کہ اب ڈی لسٹ نہیں ہوئی ہے تو شاید اس کے پاس ایک راستہ ہو. دیکھیں، جو فیصلے عدالت عظمیٰ کے حال ہی میں آئے ہیں اور ایسے قوانین بنے ہیں جن کا اطلاق پچھلے 10 سال، 5 سال، 9 سال تک بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی گنجائش عدالتی طور پر بھی نکل آ سکتی ہے. لیکن معاملہ کچھ مختلف ہے کہ کیا ادارے ہمارے اس طریقے سے فعال ہیں جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے، یا جس انصاف کی توقع ہم رکھتے ہیں یا سیاسی جماعتیں رکھتی ہیں، کیا ان کو ان کے مطابق وہ مل رہا ہے یا نہیں؟ معاملات مختلف ہیں. معاملات یہ ہیں کہ کیا جو پاور کے مراکز ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں، کیا ان کے اندر کوئی مکالمہ ہونا چاہیے؟ مکالمہ ہے؟ کوئی ایسی
ہم آہنگی ہے جس کی کہ ملک کو اس وقت سخت ضرورت ہے. صحیح. اس کے بغیر نہ ہم معیشت کو درست کر سکتے ہیں نہ امیج کو ہم درست کر سکتے ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان آپس میں بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو مضبوط کریں. رشید صافی صاحب، کل ہم ایک بڑا اہم معاملہ ڈسکس کرے تھے آزاد امیدواروں کا، جس کے اوپر تقریباً سبھی پارٹیوں نے نظریں لگائی ہوئی ہیں. آئی پی پی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو لے آئیں گے جیسے پہلے لے کے آئے تھے. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے پرویز خٹک کہتے ہیں کہ وہ کسی اور طرف جا کے دکھائیں. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی کل بیان دیا کہ ان کی مدد سے ہم حکومت بنائیں گے. لیکن ایک فیکٹر جو ہم نے کل ڈسکس نہیں کیا تھا وہ عوامی رد عمل کا تھا. کیا اگر اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں پی ٹی آئی کی حمایت سے کامیاب ہونے والے امیدوار تو ان کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ایک پریشر ہوگا ان کے اوپر کہ وہ وفاداریاں تبدیل نہ کریں؟ ہم نے ماضی قریب میں ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان جو تھے عوامی حمایت حاصل نہیں کر پائے. دیکھیں، یہ جو آزاد امیدوار ہے یہ ابھی تک عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے لوگ ہیں. یہ غیر معمولی لوگ ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کو نہ چھوڑ کے بہت زیادہ دباؤ کو برداشت کیا ہے. تو ان کو اگر کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی گروہ مال غنیمت سمجھ کے اس امید پہ وہ بیٹھا ہے کہ جیسے یہ جیتیں گے تو یہ لوگ پکے ہوئے پھل کی طرح ان کے دامن میں گریں گے، تو میرے خیال میں یہ ان کی خام خیالی ہوں گی. اب پی ٹی آئی میں جو اس وقت موجود لوگ ہیں وہ کئی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں، اور جو لوگ اس وقت ان تمام صورتحال کے باوجود پی ٹی آئی کے لیے میدان میں موجود ہے تو ان کو اتنا ہلکا لینا میرے خیال میں یہ سیاست کی توہین ہے. مجھے کوئی ہمدردی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، نہ کوئی دشمنی کسی سیاسی جماعت سے ہے، لیکن یہ سیاسی ورکر ہے اور یہ ایک نظریے اور ایک سوچ کے تحت اس وقت میدان میں ہے. تو جو لوگ ظاہر ہے اپنا ضمیر بیچیں گے تو میں بھی کہوں گا اور آپ بھی کہیں گے اور پینل میں موجود ہر شخص اور عوام جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہوگا کسی ایک خاص سوچ کے تحت، تو وہ لوگ بھی ان سے ضرور پوچھیں گے اور ان کے گریبان میں ہاتھ ضرور ڈالیں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو استحکام والے نجی محفلوں میں کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ بھی مستحکم ہے اور ان کی بات اوپر ہو چکی ہے اور پنجاب حکومت انہی کی ہے. وزارت اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں اور شہباز شریف صاحب. صافی صاحب، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی بات کریں نجی محفلوں میں جن کے ذکر آپ کر رہے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ نجی محفلوں میں تو یہی وہ فرما رہے ہوتے ہیں، ان کے ارشادات یہی ہے کہ ان کی بات ہو چکی ہے، کم از کم پنجاب کی حکومت ان کی ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا. تو یہ باتیں کرنے والے جو ہے ان سے تو کوئی پوچھے کہ ابھی تو انتخابات نہیں ہوئے ہیں، آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ پنجاب کی حکومت آپ کی ہوگی. یہ تمام باتیں کرنے والے جو ہے یہ غیر سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. یہ پیسے کے زور پہ سیاست میں آئے ہیں اور پیسے کے زور پہ اب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہارس ٹریڈرز تھے، ہارس ٹریڈر ہے اور ہارس ٹریڈر ہی رہیں گے. ان کی عوام میں کوئی جڑیں نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی کو اب کچھ بھی کہے، ان سے آپ ناراضگی مول لے، ان پہ 9 مئی کا الزام ڈالے، ان کے رہنماؤں کو جیل میں ڈالے، یہ آپ کی مرضی ہے. میری بھی ان سے کافی اختلاف ہے، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت ضرور ہے. اس وقت پی ٹی آئی ان تمام نامساعد اہمیت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، اپنی امیدواروں. آپ کے نقطہ نظر کی بڑی اہمیت ہے میرے نزدیک، لیکن اس وقت مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم سیاست کی بات کر رہے تھے اور اب سیاست ہی سے جڑے ایک ایسے ایشو کی بات کریں گے جو مہنگائی ہے، جس پر سیاست تو بہت ہوتی ہے لیکن حل کوئی پیش نہیں کیا جاتا. اور نئی صورتحال اب یہ پیدا ہوئی ہے کہ حکومت نے 18 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عائد کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے حامی بھر لی ہے. سلمان صاحب، کتنا بڑا یہاں پہ ایک فلڈ آئے گا اس کے بعد مہنگائی کا، اور عوام کیسے مقابلہ کرے گی؟ دیکھیں، ایک تو پہلے ہمارا ایشو جو چل رہا تھا اس میں ایک بڑا خوبصورت فکرہ صافی صاحب نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیتیں گے وہ پکے ہوئے پھل کی طرح کسی کی جھولی میں نہیں گریں گے. وہ جھولی نہیں ہوگی، انہیں ایک باسکٹ میں اکٹھا کیا جائے گا اور وہ کسی کو گفٹ ملے گا. دیکھیں، آپ نے جہاں تک مہنگائی کی بات کی ہے، اس وقت پاکستان مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی آگ میں جل رہا ہے، اور دال روٹی
اور یوٹیلیٹی بلز اس نے لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کون سا سیاستدان ہے جو مہنگائی, کسی ایک سیاستدان کا نام لیں جو آئی ایم ایف کو ٹارگٹ کرے. یہ سب یوز می کے بورڈ لگا کے کھڑے ہیں. اگر پاکستان کی تقدیر کے فیصلے آئی ایم ایف نے کرنے ہیں تو پھر یہ کس مرض کی دعا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ آئی ایم ایف سے نجات حاصل نہیں کریں گے, اور اس کی نجات کے لیے آپ کو ریونیو بڑھانا پڑے گا, آپ کو اپنی عیاشییں بند کرنی پڑے گی, آپ کو 100 کی کیبنٹ نہیں بنانی پڑے گی, اور پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کا حکمران ٹولہ ان پہ تو لوڈ کوئی نہیں آیا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں 5 سال کے اندر جہاں سے انہوں نے مہنگائی چھوڑی تھی وہاں پر آگے 16 ماہ والوں نے کیا ہے, اور میرا خیال اس سے زیادہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنا لوڈ کبھی عوام پہ نہیں آیا جتنا آیا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ اب پاکستان کی اشرافیہ پہ لوڈ آئے گا. اشرافیہ پہ لوڈ نہیں آیا, اور نہ ان کی ضرورت ہے. ان میں سے کوئی بھی آئی ایم ایف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ سارے حکومتوں میں آنے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو نئے ٹیکسز لگیں گے اس کے بعد گیس کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی, پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی, اور یہ جو جی بالکل, اور اس سال میں یہ تیسری بار اضافہ ہوگا گیس کی قیمتوں میں. کس طرح مقابلہ کرے گی عوام؟ دیکھیں, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس اور بڑھیں گے, میرا خیال ہے عام آدمی کی بربادی کا جو ہے یہ نسخہ ہے. عام آدمی پہلے ہی زندگی اس کی مشکل ہو رہی ہے, اور اب جو تھوڑی بہت سسک کے گزارا ہو رہا ہے تو وہ بھی شاید مشکل ہو جائے گا. اور یہ تو آپ کے ہاں جو ہے نا معاشرے میں, ایک تو یہ ہے کچھ لوگوں کے عزیز رشتہ دار باہر ہیں, باہر سے کچھ سپورٹ ان کو آ جاتی ہے, کچھ ہمارے ہاں اور بھی جو ہے فلنتھراپی جو ہے مدد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی ہمارے ہاں کافی ہے. تو اس سے لوگ جو ہے نا ایک زندگی قائم رکھنے کے قابل ہیں. لیکن یہ جو ٹیکس بڑھانے کا ہے, دیکھیں اس میں ٹیکس بڑھانے کا تک اس وقت ہے جب آپ 2 چیزیں کریں. پہلے تو یہ ہے اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کریں, خرچوں کو کنٹرول کریں. میں ابھی 1-2 مثالیں دوں گا. دوسرا یہ ہے کہ پروڈکشن کو بڑھائیں, انڈسٹری اوپر جائے. لیکن انڈسٹری جا کے آپ کمپیٹ کیسے کرے گی؟ انڈسٹری اس پہ لائبلٹیز اس قسم کی ڈالی ہوئی ہیں, بجلی کے, پانی کے, گیس کے, کہ وہ خرچے ہی ان سے پورے نہیں ہوتے. تو اس میں جہاں تک ایکسپینڈیچر کا تعلق ہے, سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے. ابھی ایک اور میں مثال دیتا ہوں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لے لیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں اور وہ الیکشن ایکٹ 2017 کو پڑھیں تو آپ کو رول پتہ لگے گا کہ کیئر ٹیکر کیا ہے. ہماری جو فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر نے پتہ نہیں کتنے دورے کر لیے ہیں. اور ابھی کل کے اخبار میں اخراجات کم کرنے اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی فوٹو کے ساتھ کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر پاکستان کے ایک صاحب ہیں, وہ قطر کے دورے پہ ہیں, کیونکہ قطر سے مین پاور ایکسچینج پہ وہ. تو ریونیو ٹارگٹس پورا کرنے کے لیے حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے. رسول بخش رئیس صاحب, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ عوام جو پہلے ٹیکسز سے پسی ہوئی ہے اس کو ریلیف ملنا چاہیے اور اپنے اخراجات کم کرے حکومت؟ دیکھیں, اس وقت آپ موازنہ کریں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کا, پنجاب کی حکومت کا, کسی ضلعی حکومت کا, کسی بھی پاکستان کے ادارے کا, پی اے اے کا آپ کا دیکھ لیں, سٹیل مل کا دیکھ لیں. جو حکومت کے ادارے ہیں وہاں پہ اگر آپ کو ایک فرد چاہیے تو وہاں پہ 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چائے بنانے کے لیے بندہ علیحدہ ہے, فائل اٹھانے کے لیے علیحدہ ہے, صاحب کو فائل پیش کرنے کے لیے علیحدہ ہے. دنیا میں اتنا بڑی حکومتیں نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کی پینشنیں, ان کے اخراجات, تنخواہیں اور یہ آفیسز, یہ ساری چیزیں ان کے اوپر بہت خرچ آتا ہے. دنیا میں حکومتوں نے ریشنلائز کیا ہے, اپنی تعداد کو بڑھایا نہیں, کم کیا ہے. جب تک کہ آپ غیر ترقیاتی اخراجات کو کم نہیں کریں گے اور وہ پیسہ بچا کے آپ ترقیاتی کاموں پر نہیں لگائیں گے, پاکستان میں غربت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور غربت کو ختم کرنے کا جو سب سے بڑا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحت اور تعلیم کے اوپر توجہ دیں. ایسی تعلیم کے اوپر توجہ دیں جس سے کہ لوگوں کو مارکیٹ میں جاب مل سکے, انڈسٹری پرائیویٹ ہو. یہ لوگ, یہ جو سیاستدان ہیں ہمیشہ وعدہ کرتے ہیں ہم اتنا سرکاری نوکریاں دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ایکسپینڈ کریں, ان کو آپ انسینٹیو دیں, ان کے اوپر آپ ٹیکسز کم کریں, بجلی کے نرخ کم کریں, تاکہ انڈسٹری اگر بڑھے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. حکومت روزگار نہیں دے سکتی. آپ کا جو پینشن کا فنڈ ہے حکومت کا, وہ اس وقت
सस्टेनेबल नहीं है। जी, बहुत बड़ा तो बोझ है। आपको इसके ऊपर सारी पहले दुनिया बात कह भी होती रही रही है, है। आपके माशी माहिरीन ये कह रही हैं, IMF कह सब दुनिया कह रही है जी। कि आप अपनी हुकूमत की तादाद और उसके हुजम के बारे में सोचें, ये टैक्स ना बढ़ाएं, अखराजात कम करें, लोगों के ऊपर बोझ डाल के खा कौन रहा है, जा कहाँ रहा है, कबीना, सियासी लोग, नौकरशाही, और हम किस किस का नाम लें यहाँ पे। ठीक हो गया। रशीद साफ़ी साहब, बजट खसारा हो या रेवेन्यू टारगेट्स हों पूरे करने हों तो आवाम पे ही बोझ डाला जाता है, ये क्या सही तरीका है हुकूमत का, या अपने अखराजात की तरफ भी देखना चाहिए? वैसे इस आवाम के साथ तो यही सही तरीका है, जितना भी इनको आप लताड़ सकते हैं तो लताड़ना चाहिए, क्योंकि आवाम अपने हुकूक के लिए तो नहीं उठ खड़ी होती है। और सलमान साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि शायद वो ये जो आज़ाद उम्मीदवार है ये ख़ुद से कहीं ना जाए, ख़ुद से ना बिके, इनको या टोकरी में किसी को पेश किया जाए या डोली में पेश किया जाएगा, जो भी आप करें, लेकिन जो शाख नाज़िक की जो हुकूमत बनेगी वो उनका जो जिस असल मसले का जो हम ज़िक्र कर रहे हैं उसका ये हल नहीं है कि उनको टोकरी या डोलियों के ज़रिए हुकूमत जो है वो पेश करे और वो इन मसाइल के हल के लिए एक हकीकी मुंतखब हुकूमत की ज़रूरत है, एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। अब देखिए, बाकी शोबों पे तो मैं बात नहीं करूँगा, ये जो आपके यहाँ फूड इन्फ्लेशन में 30% का रिकॉर्ड इजाफा चंद महीनों में हुआ है, ये आप इसका संगीनी का अंदाज़ा शायद हम जैसे लोग भी हमें है, लेकिन हमसे जो निचले दर्जे के लोग हैं माशी तौर पे, उनकी क्या हालत होगी। आपने बरामदात ठीक है आप ज़रूर करें, लेकिन आपने ख़ाम खुराकी मवाद की कुल आम इजाज़त दे दी पिछले 1-2-3 महीनों में, ड्रामाई तौर पर उसमें इजाफ़ा हुआ है। आपकी खुराकी मवाद की कीमतें जो मुकामी सार्फिन है उसके लिए सिर्फ दिसंबर के महीने में 112% बढ़ी है, इस जानिब किसी की तवज्जो नहीं है। शमशाद अख्तर साहबा कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ है और IMF हमारे साथ जाएगा। IMF आपके साथ जाएगा, लेकिन अवाम आपके साथ नहीं जा रही। आप इसका जो देखिए, आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपका मरा पड़ा है, आप एक्सपोर्ट को आप ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग करके बढ़ाएं। आप आवाम के मुंह से नवाला चीन के बाहर भिजवा रहे, आपने अपने चावल जो है महंगे कीमत के लिए बाहर भिजवा दिए चंद लोगों को नवाजने के लिए, यहाँ पे नहीं है। आटा आपने बाहर भिजवाने की इजाज़त दे दी, आपने हत्ता गोश्त खाने के लिए नहीं छोड़ा अपने मुल्क में। ठीक हो गया। बहुत बड़ा चैलेंज है ये महंगाई, और महंगाई इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैलेंज है, और आने वाली जो भी हुकूमत होगी, वो कोलिशन हुकूमत हो, किसी एक पार्टी की हुकूमत हो, उसके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही हमें नज़र आ रहा है आगे, कि वो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगी, आवाम को कैसे सेटिस्फाई करेगी, उनकी ज़रूरियात को कैसे पूरा करेगी। आज के प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, और अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।